माह रमज़ानुल मुबारक के तीसरे आखिरी अशरे की पहली जुमेरात और जुमा। आज माह रमज़ानुल मुबारक के तीसरे आखिरी अशरे के पहले 2 दिन आ चुके हैं, और ऐसा सदियों बाद होता है कि माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा हो और उसके पहले 2 दिन जुमेरात और जुमा का दिन आ जाएं। यानी आज तीसरे अशरे की पहली जुमेरात का दिन और कल तीसरे अशरे का पहला जुमा का दिन है, और ये तीसरे आखिरी अशरे के पहले 2 दिन हैं जो अपनी बरकतों और फजीलतों में बेमिसाल हैं। और इन 2 दिनों का सबसे ताकतवर अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये 2 कुरान मजीद की वो सूरतें हैं। इन 2 सूरतों को अगर कोई फ़कीर भी मिलाकर इस तरह पढ़ लेता है तो पूरा साल उस फ़कीर को भी अल्लाह के ख़जानों से लाखों नहीं करोड़ों मिलते रहते हैं। और ये अमल करके लोगों ने अपने मुक़द्दर को संवारा है, क्योंकि ऐसा सदियों बाद होता है। सदियों बाद ऐसा मौका मिलता है कि माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा आखिरी अशरा हो और उसके पहले 2 दिन भी बरकत वाले आ जाएं और सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन जुमेरात और जुमा में मिल जाएं, तो उस बंदे की भी बख्शिश हो जाती है, उसके वालिदैन की भी बख्शिश हो जाती है, और वो बंदा अपनी हर बात अल्लाह ताला की बारगाह से मनवा सकता है। जो बंदा भी इन 2 दिनों में इस अमल को, ये 2 सूरतें पढ़ लेता है, देखिए आज इस अमल की ताकत के बारे में भी बताऊंगा, इस अमल की तरतीब भी बताऊंगा, क्योंकि आज रात बहुत सारे लोग इस अमल को करने जा रहे हैं, कुछ सुबह के वक्त करेंगे। तीसरे अशरे की पहली जुमेरात के दिन में, आज जुमेरात की रात है, कल जुमेरात का दिन होगा, फिर आगे जुमा की रात होगी, जुमा का दिन होगा। अब ये 4 यानी 2 रातें और 2 दिन आपके पास मौजूद हैं। अगर अब तक आप अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े मकसद में कामयाब नहीं हो सके, अगर आप अब तक अपने लिए अल्लाह की बारगाह से अपना घर हासिल नहीं कर सके, अपनी बड़ी बड़ी हाजतें पूरी नहीं करवा सके, कोई भी बड़ी हाजत हो, कोई भी छोटी हाजत हो, बस आपने उसको तसव्वुर में रखकर अल्लाह ताला के कलाम से ये सूरह मुबारका पढ़ना शुरू कर देनी है। इन सूरतों की बरकत और ताकत इतनी है कि जब बंदा इनको पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह ताला की रहमतों का उतरना शुरू हो जाता है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इंसान तू अल्लाह ताला की बारगाह से मांग। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, ए इंसान तू मुझसे दुआ कर और मुझसे उम्मीद रख, तो मैं तेरे वो सब गुनाह बख्श दूंगा जो तुझसे हो चुके हैं और मुझे परवाह नहीं। ए इंसान, अगर तेरे गुनाह आसमान और ज़मीन को भर दें, यानी इनके बराबर हों, तो मुझसे मग़फ़िरत तलब कर, मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं। ए इंसान, अगर तू ज़मीन के बराबर गुनाह ले आए, फिर मेरी बारगाह में इस तरह हाजिर हो जाए और किसी को मेरे साथ शरीक न करे, तो तुझे ज़मीन के बराबर मग़फ़िरत कर दूंगा। इस कदर अल्लाह ताला अपने बंदों को इरशाद फरमा रहा है। आज वो लम्हात हैं बख्शिश वाले, आज वो बख्शिश वाली घड़ियां हैं, आज वो अल्लाह ताला की बारगाह से अपनी बात मनवाने के लम्हात हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत की घड़ियां हैं। ख़ास तौर पर तीसरे अशरे की ये पहली जुमेरात और जुम्मा तो रहमत और मग़फ़िरत के ख़जानों से भरपूर हैं। इसलिए आज अगर आप इस तरतीब के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर, ख़वातीन भी ये अमल करें, मर्द हजरात भी ये अमल करें, क्योंकि माह रमज़ान के तीसरे यानी आखिरी अशरे के ये पहले दिन हैं जिनमें शब कदर भी शामिल है। इन दिनों में अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत रखी होती है। अक्सर लोग इस राज से वाकिफ नहीं होते। आज उस राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हुए हैं। इससे पहले रहमत का दरवाज़ा खुला था। अगर आपने उस रहमत को हासिल नहीं किया तो आज अल्लाह की मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हुए हैं। आज वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। किस तरह? अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करके, इन कलाम पाक की इन सूरह मुबारका को पढ़कर, क्योंकि ये मौका आज हमारे पास मौजूद है। फिर ये सदियों बाद ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता कि उधर तीसरे अशरे के पहले 2 दिन हों और ये जुमेरात और जुमे को आ रहे हों। इसलिए दोस्तों, आज आपने इस तरतीब के साथ सबसे पहले बावुज़ू होकर आज रात या दिन में इस अमल को लाजमी कर लेना है। इसी तरह जुमातुल मुबारक के दिन भी इस अमल को कर लें, क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन भी सारे दिनों का सरदार दिन है। और जुमेरात की फजीलत हदीस पाक में इस कदर आई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप ये अमल हालत रोज़ा में करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैर रमज़ान में भी जुमेरात का रोज़ा रखते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन बंदे के सारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और मेरा नामा आमाल इस हाल में रब की बारगाह में पेश किया जाए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोज़े के साथ हूँ। इसलिए अगर आप ये अमल रोज़े की हालत में करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इस अमल के लिए 3 वक्त बड़े अहम हैं। एक, इफ्तार के वक्त का, यानी इफ्तारी का जो टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है। अगर उसमें करेंगे तो आपको 100% नफ़ा होगा। सहरी के वक्त करेंगे, यानी सहरी खाने के बाद करेंगे, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा और नफ़ा मिलेगा। इसी तरह तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लों के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम होगा। कहते हैं उस घर में रिज़्क़ मूसलाधार बारिश की तरह बरसता है जिस घर में कुरान मजीद की ये सूरतें मिलाकर इस तरह पढ़ ली जाती हैं। अब आपने किस तरतीब के साथ पढ़ना है? सबसे पहले आपने, और मैं आज एक ख़ास दुआ आपको बताने जा रहा हूँ जो इन दिनों की ख़ास दुआ है,
اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد بندہ اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، جو دل کے اندر خیال بھی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی منشا کے مطابق درست ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی رات میں، اسی دن میں، جس دن اس نے یہ عمل کیا، جس دن اس نے یہ صورتیں پڑھیں، اللہ اسی دن اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ یہ عمل صرف ایک بار کر لیں، بار بار اس عمل کو کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں، اس عمل سے ساری زندگی فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے اور پورا سال اس سے لاکھوں کروڑوں کیسے حاصل کرنے ہیں، اس کو بھی میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں کہ آپ اس عمل کو تا حیات اس سے فیض اور برکات کیسے حاصل کرتے رہیں گے۔ آگے چل کر اس بات کو واضح کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر اپنے گھر میں کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں، یہ عمل خود بھی کریں، اپنے بھائیوں رشتہ داروں کو بھی کروائیں، تاکہ ہر شخص اس عمل سے مستفیض ہو سکے، ہر شخص کو اس عمل کی برکت مل سکے۔ جو لوگ اب تک اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، اپنی قسمت کو نہیں کھول سکے، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، جس چیز کی طلب کرتے جاؤ گے وہ ساری چیزیں تمہارے مقدر میں ہوتی چلی جائیں گی۔ اب آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے، صرف اور صرف آپ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ اس عمل کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 7 بار ہی پڑھنا ہے جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا۔ عمل کے دوران، یہ صورتیں پڑھنے کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ جب یہ صورتیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک خاص ذکر کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور میں اپنا مقصد رکھ لینا ہے۔ مثلا آپ کو شادی کی ضرورت ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں آ چکی ہیں۔ آپ نے تصور کرنا ہے، یا اللہ میری یہ رکاوٹیں ختم فرما دے۔ آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مقروض ہیں، قرض کے اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ تصور کر کے پڑھنا ہے، یا اللہ میں مقروض ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیری ذات کریم ہے اور تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور تو کن فرما دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بس اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے جو دعا میں آپ کو بتاؤں گا وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی حاجت اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں جیسے میں نے جو درود پاک آپ کو بتایا ہے، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ابتدائی سورت کو پڑھنا ہے، کیونکہ ابتدائی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ شان بیان فرمائی ہے اور وہ چیزیں رکھی ہیں جس کے اندر انسان کی زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دیکھیے میں اس سورت کا عامل ہوں، الحمدللہ میں روزانہ اس کو ورد میں رکھے ہوئے ہوں، اور جب کوئی عمل اس سورت کے بارے میں بتاتا ہے تو یقین جانیے اس کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے کہ پڑھنے والے کے دل کو اللہ روشن اور منور کر دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مشکل آسان کر دیتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہیں، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھی اور آمین کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پھر اسی طرح کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے گا۔ اب ہر بار لفظ آمین کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بار پڑھنے پر 4 فرشتے اس بندے کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔
کیونکہ لفظ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، جو آج کے دن یعنی تیسرے عشرے کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے دن اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب جس کے لیے 4 فرشتے اللہ مقرر فرمائیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کریں تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا، وہ کتنی قسمت والا ہوگا۔ اب جس کے لیے دیکھیے میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نوری ملائکہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا کو اللہ ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، وہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت 4 مرتبہ شیطان نے اپنی زندگی میں چیخیں مار کر رویا ہے، اور یہ سورت کے نازل ہونے پر وہ ڈاڑھیں مار کر چیخ چیخ کر چلا چلا کر رو رہا تھا کہ وہ مشقت میں پڑ گیا، اس لیے کہ ایک مرتبہ تو وہ رویا جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، دوسری مرتبہ رویا جب اس کو زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نبوت عطا فرمائی، چوتھی بار اس سورت کے نازل ہونے پر۔ تو وہ جس کے نازل ہونے پر شیطان بھی چیخیں مارے، وہ کتنی افضل اور فضیلت والی سورت ہوگی، جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت عام سورت نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی، یہ اپنے عرش کے خزانے سے نازل فرمائی ہے، یہ عرش والی سورت ہے، یعنی آسمانوں کی طرف سے آئی ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے آج کے دن اللہ اس کو آسمانوں جیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، یہ رزق لانے والی سورت ہے، یہ بلندیوں پر لے جانے والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور وہ بھی صرف 11 بار۔ اگر آج کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ کی یہ انگلیاں روشن ہوں گی، چمک رہی ہوں گی، جیسے آسمان پر آپ ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طرح یہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں قیامت میں چمکتی ہوں گی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے فوراً بعد عمل کے دوران بات نہیں کرنی، اور اس تمام صورتوں کو آپ نے ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور یہ 2-3 کام اگر آج کے دن آپ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری زندگی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور یہ صرف 1-2 دن کی برکت نہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر پڑھے فوری طور پر برکت ملے، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کا سالوں تک فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آخر میں آپ کو جس چیز کا وعدہ کیا تھا میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ نے پورا سال اس کی برکت حاصل کیسے کرنی ہے۔ کہتے ہیں یہ سورت پڑھنے والا بندہ خود تو امیر ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے گھر والوں کو بھی غنی کر دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہمسایہ کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت سورت ہے۔ اس کے بعد ہے سورت الکوثر شریف، اور یہ سورت آپ کو پتا ہے 3 آیات والی سورت ہے، اور پہلی سورت 7 آیات والی، دوسری ہے 3 آیات والی۔ اس کی ہر ایک آیت کے اندر یعنی تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک آیت کے اندر 15 حرف رکھے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر یہاں تک 15 حرف ہیں، فصلی لربک وانحر یہاں تک 15 حرف ہیں، ان شانئک هو الابتر اس کے اندر بھی 15 حرف ہیں، اور یہ 3 آیات والی سورت ہے۔ ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 15 حرف رکھے ہیں، اور صرف 15 منٹ کے بعد جو بندہ آج اس کو پڑھتا ہے صرف 15 منٹ کے بعد اس سورہ مبارکہ کی برکتوں کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے جو لوگ آج پریشان ہیں اور اسی طرح بے اولاد حضرات کے لیے یہ انتہائی مجرب عمل ہے، جو جن کی اولاد کی طلب ہے اور ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ اس عمل کو کسی بھی چیز کے اوپر دم کر کے آپس میں کھا لیں گے تو گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اس عمل کے کرنے کے بعد اگر آپ اپنے سینے پر دم کر لیتے ہیں، آپ کا سینہ ہمیشہ کے لیے روشن اور منور ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ عمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر لیتے ہیں اور وہ پانی پی لیتے ہیں، اس کی برکت یہ ملے گی کہ آپ کے وجود کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن پریشان کر رہا ہے، کوئی دشمن آپ کو ذلیل کر رہا ہے، بار بار آپ کی عزت کو اچھال رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے آپ کو اس سے نجات مل جائے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، اللہم مجھے تمام دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ تمہیں تمام دشمنوں سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح کسی کی دکان فیکٹری نہیں چل رہی، ایک کام کرتا ہے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، پھر دوسرا شروع کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے ناکامی ہی ناکامی ملتی ہے۔ وہ بندہ اس عمل کو آج کر لے، پورا سال ناکامی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ جتنی پہاڑ جیسی بھی رکاوٹیں اگر تمہارے معاملات کے اندر آئیں گی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک تو اللہ فوراً اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دوسرا فوری طور پر اس کو غیبی مدد مل جاتی ہے، تیسرا اگر مقروض ہو تو قرض کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، چوتھے نمبر پر اگر وہ بندہ کسی کا محتاج ہے، کسی کی غلامی کر رہا ہے تو اللہ اس کو اس کی غلامی سے نجات عطا کر دیتا ہے، کوئی بندہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی تجارت کے اندر نفع کسی کو نہیں مل رہا، اس کو کرنے کے بعد جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے ہر کام کے اندر اس کو نصرت اور فتح ملتی ہے۔ تو یہ صورت تو انسان کی زندگی بھر مدد کرنے والی صورت ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں، اس عمل کو کریں گے تو فوری محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس عمل کو جتنی بار بھی کیا گیا ہے ہر بار کرنے والا کامیاب ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو خزانہ غیب سے، عرش کے جو خزانے ہیں وہاں سے اس بندے کو مالا مال فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روحانی مقام اس بندے کو عطا کرتا ہے، اس کی بدولت وہ جو چیز مانگتا ہے، جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز اللہ سے مانگتا ہے، اپنی جس بات کو منوانا چاہتا ہے، اللہ اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، یعنی اس کو مستجاب الدعوہ بنا دیتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ سورہ مبارکہ، میں نے اس کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، میں نے اس کی برکت دیکھی ہے، سر درد ہو، وجود میں درد ہو، پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، دکھ ہو، جتنے بھی راستے میں حجاب ہیں، رکاوٹیں ہیں، پتھر اٹکے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے آسانی نہیں آ رہی، بس اس کو پڑھنے سے فوری طور پر تمہارے لیے اسباب کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی شیشہ پلائی دیوار بھی سامنے ہے تو اس عمل کی بدولت وہ بھی سامنے سے ہٹ جاتی ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، اللہ نے پریشانی کو دور فرمانے کے لیے صورت کا نزول فرمایا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے طاقتور صورت جس کو سورت التوحید کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جس کو سورت الاخلاص بھی ہم کہتے ہیں، اور اس کے بھی کئی نام محققین نے رکھے ہیں۔ اس کی 4 آیات ہیں، کہتے ہیں جو بندہ آج کے دن پڑھتا ہے، یعنی تیسرے عشرے کی پہلی جمعرات اور پہلے جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے، اس کی 4 آیات ہیں، چاروں طرف سے اس بندے کے لیے مدد آتی ہے، اور لوگ بعض اوقات اس کی پریشانی میں اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی اس سے حال چال پوچھ کر مدد کر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ صورت بہت عالی شان صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ صورت پڑھنے سے ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صورت وہ ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو بتایا تھا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے پریشانیوں نے، دکھوں نے، غربت نے گھیر رکھا ہے، اور دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں یہ صورت یاد نہیں؟ یہ صورت پڑھو، اور یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس صورت کو پڑھو گے اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، تمہارے ہمسایہ کو بھی مالا مال کر دے گا۔ اس لیے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ان دنوں میں اللہ کے نوری ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو آج کے دن اس عمل کو کر رہے ہوں گے۔ دوستو، اس عمل کو کرنے کے بعد جو آخر میں اب آپ کو صورت بتا رہا ہوں، اس صورت کے بعد وہ خاص دعا بھی عرض کرتا ہوں۔ اس صورت کو آپ نے صرف اور صرف اس عمل کو کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد روزانہ صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال نہ کسی کے محتاج ہوں گے۔ اسی 2025 میں اگلے رمضان آنے سے پہلے، تیسرے عشرے کے یہ مبارک دن آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ اتنے مالا مال ہو چکے ہوں گے کہ جو چیز آج دن میں سوچیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ یہ اس کی برکت آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ خود اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ پھر آپ اگلے رمضان کا انتظار کریں گے، آپ کہیں گے کاش یہ دن دوبارہ آئے، میں اس دن یہ عمل کر کے اللہ کی رحمت حاصل کر سکوں، برکت حاصل کر سکوں۔ اب دوستو، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इस तरह इस सूरह मुबारका को आपने पढ़ा। इसके बाद फिर आपने दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है जो हमने शुरू में पढ़ा था। और हमारी आज के दिन एक खुसूसी दुआ है। जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है 10 बार दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में नाम लिख दे। जो भी उसका मकसद है, हाजत है, लिखना चाहता है, ज़रूर लिख दे। वरना सिर्फ उसके नाम से इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, सबकी मुश्किलें हल फरमाए। तो आप इस तरतीब के साथ दुआ में भी शामिल हों और अपने दोस्त अहबाब को ये अमल ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ को मैं मैसेज के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, जैसे भी मेरी कोशिश है आज ये अमल जल्द अज जल्द लोगों तक पहुँचे और इसकी बरकत लोग हासिल कर सकें। क्योंकि एक रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो कुरान मजीद की सूरतें हैं जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तिलावत फरमाया करते थे, क्योंकि इनमें वो सूरत भी मौजूद है जिसके नाजिल होने पर मेरे आका खुश हुए। और जो बंदा आज इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको खुशियाँ अता फरमा देगा। ये अटल फैसला है, ये हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसकी बरकत इतनी है कि बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। हर किस्म की गफलत, सुस्ती, जिंदगी की तमाम रुकावटें और तमाम मसाइल का फौरी हल इस सूरत के जरिए, इस अमल के जरिए मिलता है, क्योंकि ये इन दिनों का सबसे खास और सबसे ताकतवर अमल और वजीफा है। अब आपने इसी तरतीब के साथ इस अमल को या तीसरे अशरे की पहली जुमेरात के दिन या पहले जुमे के दिन एक बार करना है। उसके बाद जैसे बताया इसको ज़िंदगी में आपने पढ़ते रहना है। अब जो दुआ में आपको इसके बाद दरूद पाक पढ़कर अब आपने ये दुआए मुबारका पढ़नी है। ये दुआ इस माह रमज़ानिल मुबारक के तीसरे आखिरी अशरे की खास दुआ है। इस दुआ की बरकत यह है कि अगर बंदे के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो मेरा रब माफ़ फरमाने पर कादिर है, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। अब इसके बाद इस दुआए मुबारका को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। ये दुआ 10 बार पढ़ने के बाद अब अल्लाह ताला की बारगाह में आपने अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी, बल्कि अल्लाह आपको मुस्तजाबुद दावा बना देगा। अब ये दुआ क्या है? ये दुआ है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ तीसरे अशरे की है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो 10 बार आपने पढ़कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो भी दुआ करेंगे कबूल होगी। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।